अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब मुल्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सईद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो पर आप हवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे जो बातचीत होगी वो होगी यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से। यकम मई मजदूरों का आलमी दिन, जबकि 28 अप्रैल आज मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर हर मुल्क में अहमियत रखता है और जहाँ इज्जत होती है वहाँ मजदूर ज़्यादा और अहम होता है। हमारे मुल्क में मजदूर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इरादात और कानून साजी तो होती है, मगर मजदूर को हक और हकूक़ नहीं मिलते। आज पाकिस्तान में यूनियन साजी, तनख्वाह पर अमल दरामद, चाइल्ड लेबर, भट्टा मजदूर के साथ साथ सनती इदारों में मजदूर को हकूक़ हासिल नहीं है। तमाम मजदूर की उजरत 42,000 रुपये मुकर्रर है, मगर मिलती 20 या 25,000 रुपये है। दूसरा, पंजाब में भी लेबर को आधी तनख्वाह दी गई है, जिस पर एहतजाज भी सामने आया, जबकि मजदूरों को सनती व तिजारती इदारों में मुकम्मल सरकारी तयशुदा तनख्वाह नहीं मिलती। इस हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमारे न्यूज़ ब्यूरो के स्टूडियो पर अवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराता जाऊँ। हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मलक आशिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं वर्कर्स वेलफेयर यूनियन CBA, मुबीन फूड मुल्तान, ऑर्गेनाइजर है फूड वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, आज हमारे आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दूसरी शख्सियत जनाब महबूब कश्मीरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लेबर यूनियन CBA, हाशमी पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्री स्टेट। मैं दोनों मौजूद शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। भुट्टो साहब से आगाज करेंगे। भुट्टो साहब, आप बताइएगा, आपने अपनी लेबर सियासी जद्दोजहद का आगाज कब और कहाँ से किया? बहुत शुक्रिया जी। मैं बीइंग ए सनती कारकुन ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक घी इंडस्ट्री में एक वर्कर के तौर पर, हेल्पर के तौर पर मैंने काम शुरू किया और तवील अरसा तक जद्दोजहद की, अपने हकूक़ के लिए मज़ाहमत कार का रोल अदा किया और मुख्तलिफ़ इदारों में यूनियन साजी की, मज़दूरों को मुनज़्ज़म किया और उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद की, मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाई। आज मैं वो पाकिस्तान फूड वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान का ऑर्गेनाइज़र हूँ। इससे पहले मैं पाकिस्तान फूड वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी रहा और सदर भी रहा। इस तरह मुख्तलिफ़ ओहदों पर फैज़ रहा और लेबर की खिदमत अपना फ़र्ज समझ कर आज तक अदा कर रहे हैं। जी, ये बताइएगा भुट्टो साहब कि आज मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यकम मई को मजदूर डे मनाते हैं, ये हम क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मज़दूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो यहाँ पर मज़दूर को वो सहूलत, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून है, हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और ना इंडस्ट्रियलिस्ट इस पर तवज्जो देता है और ना ही हमारे महकमे। तो इस तरह से आए रोज़ फैक्ट्रियों में हादसात होते हैं और हादसात में वर्कर के लिए जो मराहत, जो सहूलतें, जो उनके डैमेज होने की वजह से या उनके ज़ख्मी होने की वजह से, खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो जाने की वजह से जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए या उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसलिए सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, हम हुकूमत पंजाब से भी ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले जब मैं किसी कारखाने में मजदूरी के लिए जाता हूँ, मुझे मुलाजमत पर रख तो लिया जाता है लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिलता तो मैं उस इदारे का लीगली, कानूनी तौर पर मजदूर तस्वर ही नहीं किया जाता। तो फिर लेबर लॉज मौजूद होते भी हैं तो मुझ पर इम्प्लीमेंट ही होते और मैं इस वक्त जो मजदूरों को सहूलियात मुख्तलिफ महकमों से मिलती हैं उसका मुझे हकदार तस्वर ही नहीं किया जाता और वो सहूलतों से मुझे महरूम रखा जाता है। आते हैं जी कश्मीरी साहब की जानिब। कश्मीरी साहब, बताइएगा कि आप जिन लोगों को वोट देते हैं क्या वो आपके हकूक पर काम करते हैं, आपके हकूक?
جی شکریہ. جن لوگوں کو ہم MNA یا MPA کے ووٹ دیتے ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جن کا ورکنگ کلاس سے تعلق نہیں ہوتا. اب میں ایک سادہ سی مثال پیش کروں گا کہ ایک گاڑی آپ نے لے لی، ڈرائیور آپ نے نہیں رکھا اچھا، تو اس گاڑی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے یہ ہمارے جو MNA یا MPA صاحب ہیں، ان کے پاس ہم جب جاتے ہیں مزدور کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو سلوشن بھی دیتے ہیں کہ جناب ہماری بہتری کے لیے آپ یہ کام کر دیتے ہیں، اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اور ہمارے جانے کے بعد ہی وہ ہماری جو بھی کوئی تجاویز تحریر طور پر ہوں یا زبانی گوشت گزارے، ان کو اٹھا کے وہ ردی کی ٹوکری میں، ان کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. مزدور کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے مسئلے ہیں جی آپ نالی بنوا لیں، آپ جناب ہم سے کوئی سولنگ لے لیں، آپ کوئی بجلی کا مسئلہ بتائیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ سے کوئی فنڈ نہیں لینا چاہتے، آپ ہمارے لیے سہولت پیدا کریں، کوئی اسمبلی میں ہمارے حق میں کوئی آواز اٹھائیں، کوئی وہاں بات کریں، کوئی یہاں تو کہہ دیں کہ سب ٹھیک ہے، آگے جا کے وہ بھول جاتے ہیں. آتے ہیں جی بھٹو صاحب کی جانب. بھٹو صاحب بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کس سیاسی جماعت یا قیادت نے مزدوروں کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں میں شاہ صاحب ایک بات یہاں پر مناسب سمجھوں گا کہنے میں کہ مثال کے طور پر آج انڈسٹریل ورکر کو اگر میرج گرانٹ اس کی بیٹی کی شادی پر ملتی ہے تو یہ قوانین پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے. اگر یہ ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے، مزدور کی ڈیتھ ہو جائے تو اس پر جو ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے وہ قانون بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر مجھے پنشن کا حقدار قرار دیا، محکمہ EOBI بنایا، تو یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت کمپرومائز کی جو سیاست شروع کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لیبر رائٹس کی بات نہیں ہوتی. ایک زمانے میں لیبر رائٹس کی بات ہوتی تھی، آج لیبر رائٹس کی بات نہیں ہوتی. اب اگر ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اس وقت جو دنیا میں جنگ کا ماحول ہے، اس نے پوری دنیا کے اسپیشلی صنعتی کارکنوں کو بہت زیادہ بے روزگار کیا ہے. کاروبار بیٹھ گیا ہے، تجارتی عمل رک گیا ہے. جب تجارتی عمل رکا ہے تو بے روزگاری بڑھی ہے. جب بے روزگاری بڑھی ہے تو جہاں جہاں یونینز تھیں وہ کمزور ہوئی ہیں، اور جہاں یونین موجود بھی ہیں تو ان کی بارگیننگ پاور پر زک لگی ہے اور بارگیننگ پاور بھی کمزور ہوئی ہے. تو اس لیے اس طرح کے ماحول میں دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو انسانیت کی بقا کے لیے، خوراک کے تحفظ کے لیے، انڈسٹریز کے تحفظ کے لیے، ورکر کے روزگار کے تحفظ دینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ ملازمتوں کو تحفظ دے. ان کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو اور ورکر کو سامنے بٹھائیں. سیفری کی لیبر کانفرنسز ہونی چاہیے. ابھی اب میں حکومت پنجاب کی بات کروں تو یہاں صورتحال ہے کہ اس دفعہ جو منیمم ویج مقرر کیا گیا ہے تو اس میں منیمم ویج 40,000 مقرر تو کر دیا گیا، لیکن بھلے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ اسکلڈ ورکر کی تنخواہ الگ مقرر ہوتی تھی، سیمی اسکلڈ کی الگ مقرر ہوتی تھی، اور عام ورکر کی الگ 3 کیٹیگریز بنائی جاتی تھی. لیکن ہماری موجودہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس طرح کا بنایا ہے سلسلہ جس سے مزدور کا استحصال ہو رہا ہے اور صنعت کار دوہرا استحصال کر رہے ہیں. لیبر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم تو حکومت پنجاب سے آج آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو لیبر قوانین کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور مہنگائی کے تناسب سے کم از کم مزدور کی تنخواہ 70,000 روپے اور سکلڈ ورکر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے اور سیمی سکلڈ ورکر کی تنخواہ 80,000 روپے مقرر کی جانی چاہیے. جی آتے ہیں کشمیری محبوب کشمیری صاحب کی جانب. کشمیری صاحب بتائیے گا کہ یونین سازی کے ذریعے مزدور کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفظ ہی یونین کے تھرو ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ اس میں ہمارے جو صنعت کار ہیں، بدقسمی اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں کوئی اپنے سمجھدار لوگ یا اس کام کو سمجھنے والے لوگ جب آتے ہیں تو وہ فیلڈ بہتر ہو جاتی ہے۔ صنعت کار ایک وقت میں صرف صنعت کار ہی آتے تھے، اب تو ہر قسم کے لوگ صنعت میں آ گئے ہیں۔ اس میں جاگیردار طبقہ بہت زیادہ نمایاں ہے، وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے قانون سے مبرہ سمجھتا ہے، لیبر قوانین ہو، ملکی قوانین ہو، وہ کہتا ہے ہمارے پہ یہ کیسے لاگو ہو گئے۔ تو جو ادارے ہیں وہ اتنے اس ٹائم کمزور ہو چکے ہیں، خاص طور پہ اب جو ہم سے متعلقہ ہیں یعنی لیبر سے، صنعتی کارکنوں سے، وہ ہے محکمہ محنت۔ اس ٹائم بالکل وہ خاموش ہو چکا ہے، جامد ہے، وہ کسی فیکٹری میں نہیں جا سکتا، اور ہمیں جو تحفظ دے سکتا ہے وہ مین ادارہ ہے جس کو ہم محکمہ محنت کہتے ہیں یا لیبر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ جی آتے ہیں بھٹو صاحب، بھٹو صاحب بتائیے گا کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کی جانب سے راشن کارڈ سوشل سیکورٹی کے ذریعے جو صنعتی کارکنوں کو دیے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات مرتب کیا ہو رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا شاہ صاحب آپ نے۔ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بڑا احسن اقدام ہے، لیکن یہ پیسے جو انڈسٹریل ورکر کو راشن کارڈ کی مد میں دیے جا رہے ہیں، یہ محکمہ سوشل سیکورٹی کی اس سے کے اکاؤنٹ سے دیے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ پنجاب کو پیسے دینے چاہیے۔ اب محکمہ سوشل سیکورٹی کے مین جو ان کا کام ہے میرے علاج معالجے پر خرچ کرے، مجھے سماجی تحفظ فراہم کرے، میری اولاد کی، میری بیوی کی، میری والدین کی دوائیوں کا اہتمام کرے۔ اب محکمہ سوشل سیکورٹی کی ڈسپینسریز اور ہسپتالوں میں صنعتی کارکن کو ادویات نہیں ملتی، اور وہ پیسہ جو ادویات پر خرچ ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے خرچ ہو رہا ہے راشن کارڈ پر۔ تو اس کے ذریعے جو محکمہ سوشل سیکورٹی کے ملازمین اور آفیسرز کی مین ذمہ داری تھی، وہ مین ذمہ داری کے بجائے راشن کارڈ والی ذمہ داری بھگتا رہے ہیں، جس سے انڈسٹریل ورکر سفر کر رہا ہے۔ ہم آج اس فورم کے حوالے سے، آپ کے اس میڈیا کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اقدام بہت احسن ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پیسے گورنمنٹ پنجاب کے فنڈ سے آنے چاہیے، گورنمنٹ پنجاب کو دینے چاہیے، نہ کہ سوشل سیکورٹی کے پیسوں سے ملنے چاہیے۔ تو گورنمنٹ پنجاب اگر دے تو دس از اے گڈ، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، ادروائز ہمیں ادویات نہیں ملتی تو ہم ان راشن کارڈ کو کیا کریں گے۔ آتے ہیں محبوب کشمیری صاحب کی جانب۔ کشمیری صاحب بتائیے گا کہ لیبر کے حقوق کے لیے لیبر کونسلر سیاسی جماعتوں میں بڑے بڑے ونگز بنائے گئے ہیں، یہ کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی یہ لیبر ونگ چاہے کسی پارٹی کے ہوں، سب نے لیبر ونگ بنائے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، یہ لفظ بھی بہت اچھا ہے اور یہ ونگ بھی بہت اچھے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ میرا تعلق صنعتی اداروں سے ہے، صنعت سے، اس سے لیبر سے ہے، تو میں تو کیونکہ مسلم لیگ میں ہوں، مسلم لیگ کی بات کروں گا، تقریباً کوئی 95 سے لے کے 99% وہ لوگ آئے ہیں جن کو لیبر کے سپیلنگ ہی نہیں آتے، تو انہوں نے کیا لیبر کی نمائندگی کرنی ہے۔ بار ہم نے درخواست کی ہے حضور ان کو جہاں مرضی ایڈجسٹ کریں، لیبر ونگ میں یا لیبروں کی نمائندگی ان کو دیں جو خود انہوں نے کسی فیکٹری میں کام کیا ہو، انہیں پتہ ہو کہ صنعت کار کیا کرتا ہے، ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہے، کیا ہمارے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے۔ بس وہ نمائشی عہدے لے لیتے ہیں اور بس وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اوپر وہ بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو میری تو درخواست ہے کہ اگر تمام پارٹیاں اپنے اپنے ونگ میں لیبر کے لوگوں کو نمائندگی دیں اور ان کی سرپرستی بھی کریں۔ اب لیبر ونگ والے نے اگر لیبر ونگ چلانا ہے تو خرچہ ہوگا، خرچہ کون دے گا؟ تو اس لیے وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیتا ہے جو خرچہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ خرچہ بھی اپنی جیب سے کریں گے تو وہ لیبر کی تحفظ نہیں کریں گے، وہ پھر اپنے جو ان کے مسائل ہیں یا جو ان کے مفادات ہیں وہ حاصل کریں گے، ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ بھٹو صاحب کی طرف آتے ہیں۔ بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ مزدوروں کو جو تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے 42,000 میں مقرر کی
جبکہ 42,000 روپے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی جا رہی، 20,000 25,000 26,000 27,000 روپے دی جا رہی ہے۔ آپ نے تو بات کی نا کہ 70,000 تنخواہ مزدور کی ہونی چاہیے، 70 تو بہت دور کی بات ہے، وہ 42,000 بھی نہیں دے پا رہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے شاہ صاحب، جہاں جہاں ہماری فوڈ فیڈریشن کی ایفیلیٹڈ یونینز ہیں وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے منیمم ویج تو دور کی بات ہے، ہم اس سے بھی کہیں ڈبل سے بھی زیادہ تنخواہیں دلوا رہے ہیں ورکر کو، اور وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں ہمارے ساتھی منظم ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے 20 دفعہ بارہا مختلف ذرائع سے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد لیبر کا ایشو صوبائی ایشو ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیف فری کی لیبر کانفرنسز فی الفور ہونی چاہیے، اور سیف فری کی لیبر کانفرنسز میں مزدوروں کے نمائندے بھی ہوں، آجر کے نمائندے بھی ہوں، اور سرکار کے نمائندگان بھی ہوں، پھر وہ بامی مشاورت سے کوئی ایسی پالیسی بنائے جس کو لیبر پالیسی کا نام دے، اور اس پالیسی پر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جو بنے گی اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ آج جب 18 یا 16 گھنٹے یا 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے تو مجھے وہ امریکہ کے شہر شکاگو والا جو ظلم ہے، جو ظلم ہوا تھا، جو بربریت ہوئی تھی، جو مزدوروں کا استحصال ہوا تھا، جو قتل عام ہوا تھا، وہ یاد آتا ہے کہ آج شکاگو کے شہداء کی یاد ہم تجدید عہد کے طور پر اس دفعہ ہر دفعہ مناتے ہیں، اس دفعہ بھی منائیں گے کہ ہمیں یہ حکومت سے ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیوٹی آورز جو قانون میں لکھے ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹ کروایا جائے، کم از کم اجرت مہنگائی کے تناسب سے مقرر کی جائے، اور ورکرز کو اور صنعت کار کو بٹھا کر، سرکاری افسروں کو بٹھا کر سیف فری کی کانفرنس کی جائے، اور ان کی مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے ملک ترقی کرے، ملک میں ٹیکسز کا نظام بہتر ہو، ملک میں انڈسٹری پھلے پھولے تو ملک بھی ترقی کرے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، بے روزگاری بھی ختم ہوگی، حالات بھی اچھے ہوں گے، ملک دنیا کی ان اقوام میں سر فہرست آ جائے گا جو ترقی یافتہ اقوام ہے۔ چلتے ہیں محبوب کشمیر صاحب بھی لگے۔ کشمیر صاحب بتائیے گا کہ کیا نجکاری اور چھاٹی کے ذریعے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا رائے آپ کی؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم چلایا جا رہا ہے، نجکاری ہو گیا یا بے روزگاری، یہ اس سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کی اشک شوئی کر سکے۔ اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیس کے لیے جاتا ہے تو ہمارے محترم جو وکلا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اتنی فیس لے آؤ، وہ خود بے روزگار ہوتا ہے، فیس کہاں سے دے؟ پھر اتنے اس میں پیچیدگی ہیں، اتنے کیس لمبے ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے آئے ہیں، بلکہ بھگتے آئے ہیں کہ وہ پوتا کرے اور دادا کرے تو پھر پوتا، یعنی فیصلے نہیں ہوتے۔ چلتے ہیں آشیق بھٹو صاحب کی جانب۔ بھٹو صاحب بتائیے گا کہ حکومتوں کو مزدور کے حقوق کے تحفظ اور فراہمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مشاورتی عمل شروع کیا جانا چاہیے۔ جب سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے تو پھر راستے نکلتے ہیں۔ اب عقل کل اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی چیف منسٹر صاحبہ یا صاحب یہ سمجھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے، نہیں، میرے خیال سے ورکروں کے ساتھ یعنی لیبر کے ساتھ اور صنعت کار کے ساتھ سرکاری مشینری کے لوگ، لیبر لا پر امپلیمنٹیشن کرنے والے ادارے، یہ تینوں بیٹھیں گے تو مشاورت ہوگی، تو پھر مشاورت کے عمل میں لیبر پالیسی بنے گی، لیبر پالیسی بنے گی تو پھر مشکلات دور ہوگی، سہولتیں بڑھے گی، کاروبار کو ترقی ملے گی۔
جب کاروبار بڑھے گا, کارخانے چلیں گے, تو پھر چمنی سے دھواں نکلے گا, تو پھر مہنگائی بھی ختم ہوگی, بے روزگاری بھی ختم ہوگی, اور پھر ملک بھی ترقی کرے گا. میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب جب تک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی, سماجی تحفظ فراہم انڈسٹریل ورکر کو نہیں کرے گی, اور جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, تو فیکٹریوں میں جو حادثات ہوتے ہیں, مزدوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, اپاہج بھی ہو جاتے ہیں, زخمی بھی ہو جاتے ہیں, معذور بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر اس فیملی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے, وہ بڑی مشکلات میں وہ فیملی چلی جاتی ہے. تو لیبر لا پر امپلیمنٹیشن کے لیے چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر خصوصی توجہ فرمائیں. اگر لیبر لا پر, لیبر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوگا, سوشل پروٹیکشن نہیں ہوگی, سوشل سیکورٹی کے ذریعے میرے علاج معالجے کی سہولت نہیں ملے گی, اولڈ ایج کے تحت مجھے رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا, تو پھر میں بڑھاپے کی پینشن سے معذور ہو جاؤں گا. میری بیٹی کی شادی کے موقع پر میری بیٹی کے لیے میرج گرانٹ نہیں مل سکے گی. ابھی بھی قانون کی حالت یہ ہے, اور امپلیمنٹیشن کے اداروں کی, کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کیس میرج گرانٹ کے پینڈنگ پڑے ہیں. آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے زیر التوا کیسز ہیں, میرج گرانٹ کے ہوں, ڈیتھ گرانٹ کے ہوں, ان کو فوری طور پر چھان بین کر کے ان کے جو ہے ورکروں کو چیک جاری کیے جائیں, تاکہ ان کو میرج گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹ, ٹیلنٹ اسکالرشپ مل سکے, تاکہ انڈسٹریل ورکر کے میں جو پریشانی پائی جاتی ہے اس حوالے سے اس کا خاتمہ ہو سکے. لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کا کوئی پیغام یا مطالبہ جو اہمیت کا حامل ہو؟ میں اپنے فاضل دوست عاشق بھٹا صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر حکومتوں میں یہ تاثر ہو کہ مزدور کا کچھ کرنا ہے, مزدور کی بہتری کے لیے کرنا ہے, مزدور کی بہتری میری نظر میں ملک کی بہتری ہے. اگر وہ کرنا چاہیں, اب یکم مئی ہوگی, اب مزدور لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, ہمارے ساتھ کسی بھی پارٹی کا نہ کوئی ایم این اے ہوئے گا, نہ کوئی ایم پی ہو, اور نہ ہماری وہ بات کو سیکنڈ کریں گے. اگر کوئی آئے گا بھی مجبوری میں تو جسٹ وہ آئے گا, حاضری لگوائے گا اور گیا. ہماری درخواست ہے کہ یوم مئی کے حساب سے جو ہمارے مطالبات ہم پیش کریں گے, انہیں ہمارے جو ایم این اے ایم پی اے کسی پارٹی کے بھی ہیں اور منتخب ہیں اداروں اس میں, قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں, وہاں ہمارے حق کے لیے وہاں آواز اٹھائیں, قوانین کے لیے جتنی بھی بہتری کر سکیں, کانفرنس جیسے بھٹا صاحب نے کہا سیف فریقی, اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں, تجاویز لیں اور ان پہ عمل درآمد کرائیں, پھر تو بہتری ہے. ورنہ یہ ہر سال منائی جاتی ہے, روایتی قسم کی طریقہ ہو جاتا ہے. ادارے بھی آتے ہیں, حاضری لگا دیتے ہیں کہ جتنے بندے آئے گے یہ مطالبے ہو گئے, اس کے بعد دوسرے دن وہ پردہ سکرین سے غائب. تو یہ لگاتار ہماری جو کاوش تو چل رہی ہے جب سے یوم مئی شروع ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بہت لوگوں نے سڑکوں میں, اب گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی باغ دوڑ کی ہے. بھٹا صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ ہر سال لیڈ کرتے ہیں. اب بھی ہمارا انشاءاللہ جو پروگرام ہے وہ ہم نے دے دیا ہے, وہ بھی آپ کے نوٹس میں بھی آ جائے گا. تو دیکھیں گے, ہم یوم مئی تو مناتے ہیں, لیکن وہ یوم مئی والے دن ہوتا ہے, 2 مئی کو کام سمجھے ختم ہوتا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں. ورنہ جیسے آپ نے مہربانی فرمائی, وہ بھی بلائیں, پوچھیں بھائی کیا کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو شاید اس روش کا اگر حکومت تبدیل کر لے یا مزدور کی اہمیت کو سمجھ جائے, مزدور کو سمجھ جائے, تو اس کا جو زیادہ فائدہ مزدور کو تو ہونا ہے, لیکن ہمارے ملک کو اس کا بہت فائدہ ہو اور ترقی ہو ہمارے ملک میں, ہمارے بچے خوشحال ہوں, پڑھیں اور سمجھیں. تو میری تو یہ درخواست ہے کہ یہ لیبر جو یوم مئی کے حوالے سے ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ادارے بھی ہمارے ساتھ, حکومتی ادارے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ بہتر ہے. بتائیے گا کہ یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن, چھٹی کا دن, اب آپ لوگ چھٹی کر کے گھر بیٹھے ہیں, جبکہ مزدور دیکھنے میں آتا ہے کہ مزدور پتے پر بھی کام کر رہا ہے, سڑک پہ بھی کام کر رہا ہے, گھروں کی تعمیر بھی کر رہا ہے. کیا ہے سب کچھ, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ لیبر ڈے والے دن لیبر
अपने हकूक़ की बात भी कर रही है, सड़कों पर मुजाहरे भी कर रही हैं, डिमांड्स भी पेश कर रही हैं सरकार को, लेकिन साथ के साथ मजदूरी भी कर रहे हैं। मजदूरी करना हमारी मजबूरी है। हम छुट्टी मनाएं या शाम को बच्चों के लिए रोटी का एहतमाम करें। इस महंगाई के दौर में हमारी 2 वक्त की जो इस वक्त हमें वेजेस मिलती हैं, हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना दुख दर्द सड़क पर कुछ टाइम के लिए आकर सरकार को मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी दाद फरियाद भी सुनाएं, और छुट्टी वाले दिन इस यौम मई को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सेलिब्रेट करने के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, सड़कों पर भी मजदूरी करते हैं। उस वक्त बिल्डिंग्स भी बना रहे होते हैं, सड़कें भी बना रहे होते हैं, भट्ठे पर ईंटें भी बना रहे होते हैं, कारखाने में भी काम कर रहे होते हैं। वो हमारी मजबूरी है कि हमारे बच्चों के पेट में शाम को खाना कैसे जाएगा। सरकार तो जिम्मेदार नहीं है, वेलफेयर स्टेट नहीं है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ हमें हासिल नहीं है। इदारे जो मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें सहूलियात फराम करना, हमें मराद तो दूर की बात, जो कानून में लिखा हुआ है, जो हमारा हक है, वो हमें नहीं दे रहे होते, तो हमें मजदूरी करनी पड़ती है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, बिलखसूस आपके इस चैनल के ज़रिए हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि छुट्टी वाले दिन, ख़ास तौर पर यौम मई के मौके पर, जिस जगहों पर हम काम करते हैं उस जगह पर हमें बिला तफरीक उस दिहाड़ी, उस दिन की भी मजदूरी बगैर काम के छुट्टी की तरह दी जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भूख से बिलखते न रहे, हमारे घर में भी रोटी पक सके। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का भी टाइम चाहता है, मेरी तरफ से भी एक पैगाम उन लोगों के लिए जिन लोगों के घरों पर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने, रोड, सड़कें, बाग या कहीं भी मजदूर तबका जो काम कर रहा होता है। यकूम मई चूँकि मजदूरों का आलमी दिन है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है उस दिन मजदूर को आप छुट्टी दें। दूसरा, जो मजदूरी करती है, जैसे भट्टा साहब ने और महबूब साहब ने भी बताया फरमाया कि उनकी जो मजदूरी की जो दिन की जो मजदूरी बनती है, वो मजदूर को वो भी दी जाए, उसमें कटौती ना की जाए, ताकि आप भी उन मजदूरों के आलमी दिन में शरीक हो, उनके गम में दुख में बराबर में शरीक हो। आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है। आज हमारे यकूम मई के हवाले से प्रोग्राम किया, इसमें हमारे साथ जो शख्सियात थी, मैं एक बार और बताता जाऊँ। हमारे स्टूडियो में मलक आशिक भट्टा साहब, जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर यूनियन CBA मुबीन फूड मुल्तान, ऑर्गेनाइजर फूड वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया भट्टा साहब आपका, आप तशरीफ लाए। दूसरी शख्सियत महबूब कश्मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लेबर यूनियन CBA हाशमी पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्री स्टेट मुल्तान। महबूब कश्मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ताकि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में न्यूज़ ग्लोब के अवामी बैठक में किसी नई शख्सियत के साथ नए टॉपिक पर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान सईद खान शाह को इजाज़त दीजिए।